कानून इर्तिकाज़। आप शऊरी या लाशऊरी तौर पर जिस चीज़ पर भी तवज्जो मरकूज़ करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। कार चलाते हुए अगर आप सड़क के इतराफ़ पर देखें तो चंद लम्हों में आपकी कार इधर ही मुड़ जाएगी, और अगर आप मुसलसल सीधी सड़क पर अपनी तवज्जो रखकर उसे देखते रहें तो आपकी कार भी सड़क पर ही रहेगी। ये है इर्तिकाज़ की क़ुव्वत। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करते, वो बेताब हो जाते हैं, और जिस लम्हे वो अपनी तवज्जो हटाते हैं उसी लम्हे वो डेड एंड को जा टकराते हैं। आपने ऐसे लोगों को एक वक्त में बहुत से काम करते या फिर अपने रास्ते बदलते देखा होगा, चुनांचे उनमें तवज्जो मरकूज़ करने की कमी होती है और इसीलिए वो हर वक्त भटकते रहते हैं, वो कहीं भी नहीं जा सकते। एक दफ़ा मैंने एक ड्राइवर से पूछा कि उसने 3000 फुट के नीचे दरिया में गिरने वाली बस से छलांग क्यों लगा दी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने मुझे बताया कि वो नीचे दरिया को देखकर डर रहा था और अगले ही लम्हे उसे ये पता चला कि उसकी बस गिरने वाली है। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में तवज्जो मरकूज़ यानी फ़ोकस करने के लिए कुछ होता ही नहीं, वो सिर्फ़ वक्त को गुजारते रहते हैं, और अगर ये नहीं जानेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है तो यकीनन वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या आप किसी खेल को उस पर तवज्जो मरकूज़ किए बगैर जीतने का तसव्वुर कर सकते हैं? यकीनन नहीं। लिहाजा यकीन कर लीजिए कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ तवज्जो मरकूज़ करने के लिए ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कोई ज़िंदगी का मकसद या कोई और मकसद। आप सिर्फ़ बामकसद और मुस्बत चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अपने मकसद से कभी भी नज़र ना हटाएं। कुछ भी बगैर वजह के नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के खुद ज़िम्मेदार हैं। लोग हमेशा बुरे तजर्बात के मुतालिक सोचते रहते हैं और फिर डिप्रेशन की शिकायत करते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा ही सोचेंगे तो फिर आपको ये कुछ ही मिलेगा। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आप मुस्बत, खुशगवार और अच्छी चीज़ों पर तवज्जो दें और सोचें। आइए फ़र्ज़ करें कि आप खुश रहना चाहते हैं तो अल्लाह की नेमतों पर, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, अपने बच्चों पर, अपने दोस्तों पर तवज्जो दें। बाहर जाएं और कोई पुरसकून को ना ढूंढें, और परिंदों, फूलों और फितरत को करीब से देखें तो उसको तसव्वुर में लाएं। आप किसी खूबसूरत, ठंडी और पुरसकून जगह पर अपने महबूब का हाथ अपने हाथ में लिए बैठे हैं। चंद मिनटों में आप खुश हो जाएंगे। ये है तवज्जो मरकूज़ करने की ताकत। तिरमिज़ी की रिवायत है, मांगो और तुम्हें मिलेगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा। कानून अकायद। कानून अकायद हमें बताता है कि हमारे अकायद हमारे शऊरी या लाशऊरी तौर पर किए गए इंतखाब होते हैं। शऊरी या लाशऊरी तौर पर हम जिस चीज़ पर यकीन करना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन जाती है। हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि उसको हासिल करने का यकीनी इरादा ना हो। हमारे अकायद हमारे रवैयों और अमाल पर असरअंदाज होते हैं। आपके रवैये आपके अकायद के निज़ाम से बनते हैं, और अपने यकीन को बदले बगैर आप बराह रास्त अपने रवैयों और अमाल को नहीं बदल सकते। अगर आपका यकीन है कि आप कोई मुकर्रर काम नहीं कर सकते तो आप भी कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ख़्याल में कोई शख्स ख़राब या करप्ट है तो आपको उसमें कई बुराइयां नज़र आएंगी। आप जिस चीज़ पर यकीन रखते हैं आपका ज़हन उसका रिकॉर्ड रखता है। अगर आपका यकीन हो कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आपका ज़हन ये रिकॉर्ड कर लेगा। ज़हन किसी शय पर मुर्तकिब नहीं और ना ही अमल पजीर होता है जब तक कि उसके मुतालिक ज़रूरी डाटा पहले से ज़हन में मौजूद ना हो। अगली दफ़ा जब कोई और या आप ख़ुद अपने आप से पूछेंगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो उस लम्हे आपका ज़हन उससे मुताल्लिक़ा फ़ाइलें खोलेगा और उससे ना की फ़ाइल मिलेगी, लिहाजा इसका जवाब नहीं होगा। इस ना के बाद भी अपने इस काम को करने लगें तो आप खुश दिली से नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यकीन है कि ये काम आपके बस का नहीं है, इसलिए वो काम नहीं होगा। ये बात इतनी ही सादा और मुश्किल ही है। हमारे यकीन हमें शिफा भी दे सकते हैं और हमें मार भी सकते हैं। अगर आपका यकीन हो कि आप मर जाएंगे तो आप यकीनन मर जाएंगे। आइए मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूं जो मेरे प्रोग्राम में शरीक एक शख्स ने मुझे बताया था। एक पमिस्ट ने एक 21 साल खातून को बताया कि वो पानी में मरेगी। वो शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ थी। वो तो हम परस्त और उसके खामद के बकौल वो पानी से डरने लगी। ख़ानदान तैराकी के लिए जाता, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ़ एक सोच होती थी कि पानी मौत है। जब भी उसका खामद और बच्चे तैराकी के लिए जाते
تو اپنی چھٹیاں سمندر کے قریب گزارنے کا پروگرام بناتے تو وہ اپنا یقین یا خوف خامد اور بچوں سے بیان کرتی اور زندگی گزارتی رہی، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن اس عورت کا یقین نہ بدلا۔ بچے اب بلوغت کی عمر میں پہنچ گئے، وہ ماں کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ماں، تم ابھی تک زندہ ہو، لیکن تم نے صرف اپنے خوف کی وجہ سے زندگی میں لطف اندوز ہونے کے کئی موقع گنوائے۔ 39 سال کی عمر میں جب وہ خاتون اور اس کے خاوند ایک شادی کی تقریب سے واپس شہر آ رہے تھے تو ان کی کار کا پہیہ پھٹ گیا اور کار ایک نہر میں جا گری۔ آدمی ڈوبتی ہوئی کار سے نکل آیا، لیکن عورت اسی کار میں مر گئی۔ آدمی نے پولیس کو بتایا کہ ٹائر پھٹنے سے کچھ سیکنڈ بعد، لیکن کار کے پانی میں جانے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کی آخری آواز اوہ میں مر گئی سنی۔ اس نے بتایا کہ کار کے ڈوبنے سے پہلے شاید اس کی بیوی مر چکی تھی۔ بعض پوسٹ مارٹم رپورٹ نے خامد کی بات کی تصدیق کر دی اور بتایا کہ عورت ڈوبنے یا زخم لگنے سے نہیں مری، بلکہ اس کی قوت حرکت قلب بند ہونے کی یعنی ہارٹ اٹیک فیل ہونے سے ہوئی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہاں، عورت ہارٹ اٹیک ہونے سے مری، اس لیے اس کو یقین تھا کہ وہ پانی میں مرے گی۔ اس نے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہمارے عقائد، ہمارا انتخاب۔ آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کا یقین نہ ہو کہ آپ اس کے پاس اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے زندگی کی طرف اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے منفی اور مثبت عقائد کا دوبارہ جائزہ لیجیے۔ ہمارے تمام عقائد ہمارے شعوری یا لاشعوری انتخاب ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ موقع حاصل ہوگا کہ آپ صرف ان عقائد کو یاد رکھیں جو حقیقتاً طاقتور ہیں اور جن کی آپ کی زندگی کے مقصد سے مکمل ہم آہنگی ہے۔ اکثر عقائد ماضی کے واقعات کی غلط تشریحات ہوتے ہیں۔ شعوری انتخاب کے باوجود ہم انہیں اس طرح قبول کرتے ہیں کہ جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں اور انہیں لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح عقائد سیکھے جاتے ہیں، اسی طرح ان کو بلایا اور تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کا یقین ہے کہ اچھی نوکری سفارش کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ بات یقیناً آپ نے شعوری یا لاشعوری طور پر سیکھی ہے۔ جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات کی تشریح کرتے سنتے ہوں گے، یہ سچ نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو کامیاب لوگوں کی زندگیوں سے جوڑیں تو آپ کا یقین ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کامیاب لوگ اس طرح کی بلا مقصد باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ اپنے یقین کی حمایت میں سینکڑوں مثالیں دیں تو میں آپ کو سینکڑوں سچی کہانیاں سنا سکتا ہوں جو اس یقین کو رد کر دیں گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کس چیز پر یقین کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے تمام کھوکھلے اور منفی عقائد کی فہرست بنائیں جو آپ رکھتے ہیں، جیسا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، میں اچھا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ناکام ہوں، میں باصلاحیت نہیں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، سفارش کے بغیر نوکری نہیں مل سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ ان تمام عقائد کو آسانی سے چیلنج کیجئے۔ آپ کے خیال میں سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی تو ایسے لوگوں سے ملیے جنہوں نے بغیر سفارش کے اپنی زندگی کی نوکری حاصل کی، اپنے پسند کی نوکری حاصل کی۔ اگر آپ کے خیال میں آپ اچھے نہیں ہیں تو ماضی کے تمام واقعات کو اکٹھا کریں جو اس بات کو جھٹلائیں۔ مثلاً اسکول ٹیچر آپ کی تعریف کر رہی ہے، آپ کے والدین آپ کو پیار کر رہے ہیں، آپ کے دوست اور خاندان کے افراد آپ کی صحبت کے خواہش مند ہیں، اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اندر خوبیاں تلاش کیجیے۔ میں نے اپنے 12 سالہ کیریئر میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنے مثبت عقائد سے منسلک واضح ثبوت نہ رکھتا ہو۔ اگر آپ خود انہیں تلاش نہیں کر سکتے تو میرے پاس آئیے، میں آپ کو سینکڑوں ثبوت دکھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں آپ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے ذرائع ناکافی ہیں تو ان سے بات کریں جنہوں نے کچھ نہ ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ اپنا یقین بدلیے، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی جسمانی حالت سدھرنے لگ جائے گی۔ اگر آپ نے یقین کرنا شروع کر دیا کہ آپ کامیاب ہیں تو آپ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے خیال میں آپ فضول ہیں تو آپ ایسے ہی ہوں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھیں گے تو آپ ایسے ہی بن جائیں گے۔ مثبت عقائد کا انتخاب کیجیے، یہ آپ کی اپنے ساتھ عظیم حمایت ہوگی اور اس پر کچھ خرچہ نہیں آتا۔ یہ آپ کی عزت نفس کو بڑھائے گی۔ سوچیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی اور ایسا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ طاقتور عقائد آپ کی جسمانی حالت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے
کہ آپ ناکام ہیں تو آپ کا جسمانی ڈھانچہ جھک جائے گا اور آپ جھکے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری طرف اگر آپ کے عقائد مثبت ہیں تو آپ کا جسم سیدھا ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ دیکھو میں کامیاب ہوں، میں اس چیز کو کر سکتا ہوں، چاہے آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ بس اپنے بارے میں اپنے تمام منفی عقائد کو مثبت اور طاقتور عقائدوں میں بدل ڈالیے۔ مسلم کی روایت ہے، اگر تمہارے جسموں اور چہروں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تمہارے جسموں اور چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے پرانے منفی عقائد کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا انتخاب ہے، تاہم آپ کبھی بھی انہیں نہیں بدل سکتے جب تک آپ ان کو بدلنے کا یقین حاصل نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنے آپ کو امتحان میں بیٹھنے کے لیے رجسٹر کروائیں گے؟ اگر آپ کا یقین ہو کہ آپ نے فیل ہونا ہے، نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ کیا آپ ایسے شخص سے شادی کریں گے جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ہر چیز مثبت یقین سے شروع ہوتی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، اپنی کوشش جاری رکھیے، کیونکہ ہم منفی عقائد کو برداشت نہیں کر سکتے۔ متفق علیہ میں ہے کہ جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس وقت وہ درست ہوتا ہے سارا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے۔ قانون کشش کسی شخص کی صحبت سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اندر کیسی سوچیں پرورش پا رہی ہیں۔ آپ اپنی ہر طرز کے پرندوں میں اڑنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں اور حالات کی طرف آپ اپنے آپ کھینچے چلے جائیں گے، اور اگر آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں تو مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں ہی کے اندر آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے۔ منفی اور مثبت سوچیں کچھ اشارے یعنی کہ سگنلز رکھتی ہیں۔ جب ہم منفی سوچتے ہیں تو منفی اشارے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ان منفی اشاروں کے ساتھ ہم مثبت لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں ہے کہ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قبضے میں ہے۔ کیا ایسا شخص جو ہر وقت اپنی زندگی کے برے تجربات کے بارے میں سوچتا رہے اور غیر معمولی طور پر تنقید پسند، حاسد اور توہم پرست ہو، مثبت سوچ والوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے؟ وہ تو مثبت سوچ رکھنے والوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایسے شخص کو کون پسند کرتا ہے جو ہر وقت بڑبڑاتا ہو؟ اگر آپ مثبت سوچتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور خوش کن زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے گرد مثبت لوگ اور اشیاء ہوں گی۔ ہر کوئی اس شخص کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جس کے لیے زندگی خوبصورت ہو۔ بس آپ جو کرتے ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، آپ کی دنیا وہی بن جاتی ہے۔ آپ کے دوست آپ کی طرح ہی ہوں گے، منفی یا مثبت۔ آپ اپنے دوستوں کی طرح ہی ہوں گے، بس مثبت اور طاقتور سوچ بنائیے۔ ایک عام بیماری یعنی عدم احساس سے ذمہ داری۔ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں گھروں اور کام کی جگہوں پر سب سے عام بیماری کون سی ہے؟ جن لوگوں سے میرا تعلق یا واسطہ رہا ان کی طرف سے کچھ اس طرح کے جوابات آئے، جیسے ہمیشہ شکایت کرتے رہنا، بھلکڑ، تب تک کام نہ کرنا جب تک انہیں بار بار یاد نہ کروایا جائے، گپ شپ میں مصروف رہنا یا شیخی بکھارنا، دوسروں کی ایسی باتوں پر تنقید کرنا جو وہ خود کرتے ہوں، ہر وقت دوسروں سے بلا مقصد اور غیر ضروری حمایت کا اعلان کرتے رہنا، یا اپنی غلطیوں اور خامیوں کو دوسروں کے سر پر ڈالتے رہنا۔ یہ تمام جو بات عدم احساس سے ذمہ داری کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108 میں ہے، تم پر اپنی ذمہ داری ہے، جو پھٹک گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ ذمہ داری سے جی چرانے کی ایک مثال، فرض کیجئے آپ کا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اگر اس سے وجہ پوچھیں تو اکثر کچھ اس طرح کے ملتے جلتے جوابات سننے کو ملیں گے، جیسے پیپر مشکل تھا، ٹیچر نے پیپر میں جان بوجھ کر نمبر کاٹے، ٹیچر مجھے پسند نہیں کرتی اس لیے اس نے مجھے فیل کیا، پیپر نصاب میں نہیں بنا تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس مضمون میں میں کمزور ہوں، اس لیے میرے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیجئے، یہ سکول اچھا نہیں تھا۔ جب ہر وقت گھر میں آپ لوگ لڑتے رہیں تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس گرم اور خبث زدہ موسم میں ایئر کنڈیشن کے بغیر کیسے بڑا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، بچہ دوسروں پر الزام لگا رہا ہے، کبھی اسکول پر، کبھی ٹیچر پر، کبھی پرچہ امتحان پر، ماں باپ کے جھگڑوں پر یا موسم پر۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ آپ بالغ افراد یا کسی ادارے کے سینئر مینیجر سے ان کی بری کارکردگی کے بارے میں پوچھ کر
पूछ लीजिए तो वो फ़ौरन उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाएंगे, मसलन गाहक पर या साथी पर या बॉस पर या बेचने वाले पर या इश्तिहारी एजेंसी या हुकूमती पॉलिसियों पर वगैरह वगैरह। ज़िम्मेदारी से जी चुराने का ये वायरस हमारे माशरे में इस कदर फैल चुका है कि शायद ही कोई शख्स इसके असर से बचा हुआ है। हदीस पाक में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुम आसान समझो वो आसान है। ज़िम्मेदारी क्या है? ज़िम्मेदारी की तारीफ़ कुछ ऐसे है। ज़िम्मेदार होने की हालत एक फ़र्ज़ या भरोसा जिसकी अदायगी के लिए किसी को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। ज़िम्मेदारी होने का मतलब है कि किसी चीज़ का इंचार्ज होने के नाते उसके लिए जवाबदेह होना, किसी चीज़ के लिए जवाबदेही, किसी चीज़ का इल्ज़ाम या हक़ तस्लीम करना, अपने अमाल का अखलाकी तौर पर जवाबदेह होना। लफ्ज़ ज़िम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अल्फाज का मजमुआ है। रिस्पॉन्स यानी जवाब और एबिलिटी यानी सलाहियत। दूसरे लफ्ज़ों में जो जवाबदेही की सलाहियत या रद्द अमल की सलाहियत। कह दीजिए कि हमारे किए हुए गुनाहों की बाबत तुमसे कोई सवाल किया जाएगा, ना तुम्हारे अमाल की बाज़पुरस हमसे की जाएगी। सूरह सबा की आयत नंबर 28। आप पे कौन हावी है? चंद साल पहले एक तहकीक के सिलसिले में मैंने जेल का दौरा किया। मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र भर कैद भुगत रहा था। उसने मुझे बताया कि वो बहुत शर्मीला और डरपोक था और अपने इलाके में उसकी बहुत अच्छी शोहरत थी। कत्ल करना तो उसके तसव्वुर से भी बाहर था। ताहम एक दिन किसी ने उसको ऐसा करने पर मजबूर करके उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरा ख्याल था कि किसी ने उसको ऐसा फ़ेल करने पर मजबूर किया होगा। मुझे हैरत हुई जब उसने कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि किसी ने भी मुझे कत्ल करने पर मजबूर नहीं किया, मैंने ख़ुद ही ऐसा किया है। लेकिन देखो, इस किस्म ने मुझसे कत्ल करवा दिया। मुझे मज़ीद तजस्सुस हुआ। उसने बताया कि एक दिन वो अपने घर से बाहर खड़ा था। उसने अपनी बहन को कॉलेज से वापसी आते देखा। उसने चंद नौजवान लड़कों के हंसने की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि जैसे वो उसकी बहन को छेड़ रहे हैं। वो जल्दी से घर के अंदर गया, एक बड़ी छुरी ली और बाहर भागा। जब उसकी बहन ने अपने भाई को हाथ में चाकू लिए उन लड़कों की तरफ भागते देखा तो उसने चीखते हुए उससे कहा कि वो लड़के उसे नहीं छेड़ रहे, लेकिन उसने उसकी बात ना सुनी और उसने उनमें से एक लड़के को पकड़ा और उसे छुरी घोंप दी और बाकी लड़के भाग गए। मैंने उसे पूछा अब वो क्या महसूस करता है। उसने कहा कि अब वो उसे एहसास होता है कि उसकी बहन जिसे वो बहुत मोहब्बत करता था और जिसकी हिफाजत उस हद तक करता था कि किसी का उसकी तरफ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब वही बहन उसकी वजह से परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं क्योंकि वो एक कातिल की बहन है। वो महीने में 2 बार मुझे यहाँ मिलने आती है। सैकड़ों आँखें उसे देखती हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। उसने कहा लेकिन देखो, इसमें मेरा कसूर नहीं, मेरे हिमसाए मेरी शराफत के गवाह हैं, बस मेरी किस्मत ऐसी थी। मैंने उससे कहा सच सच बताओ कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ़ कत्ल करने की चॉइस थी? उसने कहा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कत्ल करने की सोच को तर्क भी कर सकता था और ये ज़िम्मेदारी से बचने और दूसरों के सर इल्ज़ाम लगाने की एक आम और रवायती सी मिसाल है। जिस चीज़ का हमें एहसास नहीं होता वो ये है कि ये अहम नहीं कि दूसरे हमारे साथ क्या करते हैं यानी अमल, बल्कि हम दूसरों के साथ जवाबन क्या करते हैं यानी हमारा रद्द अमल, और यही चीज़ हमारी ज़िंदगियों के नताइज मुतय्यन करती है। मशकात में है कि बनी आदम उस वक़्त तक खलाकत ना होंगे जब तक यहाँ तक कि वो अपने किरदार के जवाज़ के लिए उज़र यानी बहाने ना करने लगें। ये अहम नहीं कि आपके साथ क्या हुआ। तकरीबन 30 साल पहले पंजाब के एक छोटे से कस्बे में एक मेहनत कश जोड़े को अपने बेटे के हाथों इस कदर शर्मिंदगी उठाना पड़ी कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। लड़के ने बहुत बेइज्जती महसूस की और गुस्से में अपनी मां को कत्ल कर दिया और भाग गया। चंद माह बाद वो गिरफ़्तार हुआ और कत्ल के इल्ज़ाम में उसे सज़ाए मौत हो गई। अपील करने पर अदालत ने सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। वो अपनी बदकिस्मती के लिए अपनी मां को मोरदो इल्ज़ाम ठहराता और अपने ख़ानदान से शदीद नफ़रत करता था, और ये कि हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश खुद उसने की। देखिए, फिर उसके बाद तकरीबन उसी वक्त की बात है कि एक और कस्बे में जो उससे बहुत दूर नहीं था, एक मेहनतकार ने अपने 2 बेटों की मदद से छोटे बेटे को घर से निकाल दिया, इसलिए कि वो ख़ानदान के लिए बदनामी का बायस बन रहा था। उसके दोस्त
اسے گھر سے نکالے جانے پر طنز کرتے اور اس نے سوچا کہ اسے اپنے خاندان کو دی جانے والی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اس نے اسکول بھی مکمل نہیں کیا تھا کہ اس لیے وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ 3 مہینے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بہت سی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے دریافت کیا کہ اپنے باپ کی فیکٹری سے فٹ بال بنانے کا تھوڑا سا بہت تجربہ جو اسے حاصل ہے وہ اسے آگے بڑھا سکتا ہے۔ اپنے کم علم، کم وسائل لیکن بہت مضبوط ارادے کے ساتھ اس نے فٹ بال بنانے شروع کر دیے۔ 10 سال کے اندر اس کا شمار ملک کے چند بڑے فٹ بال ایکسپورٹر میں ہونے لگا۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچ کریں گے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ دونوں لڑکوں کی شروعات ایک جیسی تھی۔ ایک واقعہ جو ایک نوجوان کی زندگی میں بدترین حادثہ لے کر آیا اور وہی دوسرے کو زیرو سے ہیرو بنا گیا۔ اس بات کی اہمیت نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ آپ نے اسے اپنی زندگی کا تعین کرنے کے لیے اس واقعے کو کیسے لیا، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ زندگی کی گونج۔ ایک شخص کسی جنگل میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے بیٹے کا پاؤں پھسلا اور وہ درد سے چلا اٹھا۔ افسوس! اسے بالکل ایسی ہی آواز پہاڑ میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد بیٹا بے حد حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ کون ہو تم؟ اسے جواب ملتا ہے کہ کون ہو تم؟ اس پر اسے مزید غصہ آتا ہے اور وہ زوردار انداز میں چلاتا ہے، تم بزدل ہو، اور وہ آواز جواب میں اسے کہتی ہے، تم بزدل ہو۔ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھتا اور پوچھتا ہے کہ ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے، بیٹا غور کرو۔ تب وہ پرزور آواز میں کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ باپ دوبارہ چلاتا ہے، تم ایک زبردست انسان ہو۔ اس پر جواب آتا ہے، تم ایک زبردست انسان ہو۔ لڑکا بہت حیران ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب کیا اور کیسے ہو رہا ہے۔ پھر اس کا باپ اس کو وضاحت سے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا لوگ اس آرزو کو گونج کہتے ہیں، لیکن دراصل یہ زندگی ہے۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ کچھ دیتی ہے جو آپ اسے دیتے ہیں۔ زندگی آپ کے اعمال کا آئینہ ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو محبت کریں تو لوگوں سے محبت سے پیش آئیے۔ اگر تمہیں نرمی چاہیے تو لوگوں سے نرمی برتیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھیں اور تمہاری عزت کریں تو تم بھی لوگوں کو سمجھو اور لوگوں کی عزت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ صبر اور عزت سے پیش آئیں تو تم ان سے صبر و تحمل سے اور عزت سے پیش آؤ۔ یہ سنہرا اصول زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ کچھ دیتی ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی ایک اتفاق نہیں بلکہ یہ تو آپ کے اعمال کا آئینہ ہے۔ اپنی سوچ بدلیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ یقین میں بدل جاتی ہے۔ صحیح اور غلط، اچھائی اور برائی کے متعلق آپ کے عقائد آپ کی ذاتی اقتدار اور پسند اور ناپسند کی بنیاد بنتے ہیں۔ آپ کے اصول زندگی آپ کی اقتدار سے بنتے ہیں اور آپ کے رویے اور زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ ویسا بنتے ہیں۔ ذہن جسم کو کنٹرول کرتا ہے لیکن دل سارے نظام کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کی سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ رہنمائی کے نظام یعنی گائیڈنس سسٹم کو خراب کر سکے۔ جب آپ اپنی سوچ بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی خود بخود بدلتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک مشکل چڑھائی ہے تو جن کے پاس گناہوں کو بوجھ زیادہ ہے ان کے لیے مشکل ہے اس چڑھائی کا چڑھنا۔ ذہن اور اس کے قوانین۔ دماغ ایک مادہ ہے، ایسی چیز جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جبکہ ذہن ایسا نہیں۔ دماغ پروسیسر ہے جبکہ ذہن معلومات کو جمع رکھنے کی جگہ ہے۔ ہر کسی کے پاس دماغ ہے، تقریباً ایک ہی حجم اور ایک ہی طرح کے کام کا سر انجام دیتا ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی کی ذہانت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا دماغ اچھا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ذہن اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو یاد کرنے یا یاد رکھنے میں اچھا ہو تو ہم اس پر اچھا ذہن رکھنے کا لیبل چسپاں کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی غیر متوقع طور پر کچھ دے یا کوئی برا کام کرے تو اسے غیر حاضر دماغ کہا جائے، غیر حاضر ذہن نہیں۔ بس یہ ذہن ہے، دماغ نہیں، جو لوگوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔
ذہن سوچتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ یہ شعور کا سوچنے اور سمجھنے والا حصہ ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر ذہانت یا فطانت کہتے ہیں۔ یہ ایک فرد کے شعوری اور لاشعوری تجربات کو اکٹھا کرتا ہے۔ جب دماغ معلومات کو پروسیس کر چکا ہوتا ہے تب ذہن اسے معانی دیتا ہے۔ اگر آپ ایک عکس دیکھتے ہیں، ایک آواز سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سونگھتے یا چکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ وہ بو، آواز، ذائقہ، احساس اور عکس اچھا ہے یا برا ذہن کا کام ہے۔ ہم اپنی انہی سوچوں میں مختلف ہیں، ہماری یادداشتیں مختلف ہیں، ہم نے اپنے ذہنوں میں مختلف فائلیں بنا رکھی ہیں۔ بس جب ہماری فائلیں مختلف ہیں تو ہم چیزوں کو مختلف طرح سمجھتے ہیں اور ہماری پسند اور ناپسند مختلف ہو جاتی ہے۔ ذہن خود بخود کسی شے کو اچھا یا برا نہیں بناتا۔ اس کا کام یادداشت میں محفوظ معلومات کا سمجھنا اور اشیاء، لوگوں اور واقعات کو معنی دینا ہے۔ دماغ کی طرح ذہن کے بھی دو حصے ہیں، شعور اور لاشعور۔ جیسا کہ ذہن انسانی رویوں کا ذمہ دار ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ان اصولوں کو جانا جائے جو ہمارے رویوں پر حکومت کرتے ہیں۔ قانون، اسباب و اثرات۔ یہ عالمگیر قانون ہے کہ کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ قانون اختیار۔ اگر کوئی شخص زندگی میں کچھ بھی ہونے کی ذمہ داری قبول کرنے کا فیصلہ کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ اپنی زندگی پر اختیار حاصل کر سکتا ہے۔ قانون ارتکاز۔ آپ شعوری یا لاشعوری طور پر جس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہوتے ہیں بالآخر اس کو حاصل کر لیں گے۔ قانون یعنی عقائد۔ ہمارے تمام عقائد ہماری لاشعوری یا لاشعوری پسند اور ناپسند پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب کسی بھی چیز کو ہم پہلے ہی صحیح یا غلط، اچھا یا برا سمجھ لیں تو وہ حقیقت بن کر ہمارے ساتھ رہتی ہے جب تک ہم اس سے بدلنے کی شعوری کوشش نہ کریں۔ دیکھیے، قانون کشش۔ آپ شعوری یا لاشعوری طور پر اپنی یادداشت میں جو کچھ جمع کرتے ہیں ہمیشہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ قانون اسباب و اثرات۔ ہر چیز کے ہونے کو ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا گلا یا معدہ خراب ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، آپ کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، آپ کی اپنی بیوی شوہر سے لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، آپ کے بچے آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ کو اپنی پسند کی نوکری نہیں مل رہی، آپ کی ترقی نہیں ہو رہی، کچھ بھی ہو ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ مشہور کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس کا ثبوت ہے آپ بیماری کے سبب کو روک کر اس کے اثر کو روک سکتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ اگر آپ مایوس، بے چین، پریشان یا غمگین ہیں یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ بے شک آپ کے پاس اثرات کی روک تھام کا اختیار ہے، تاہم اگر آپ وجہ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ اثرات دوبارہ ابھر آئیں گے۔ ایک شخص اپنی جاب سے مطمئن نہیں تھا، اس نے کئی نوکریاں چھوڑی اور اس کا سبب دریافت نہیں کر سکا جب تک وہ مجھ سے نہیں ملا۔ جب اس نے وجہ دریافت کر لی اور اس کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ فطرت ہمیں سبق سکھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتی ہے۔ ہم اپنی کامیابیوں سے نہیں سیکھتے لیکن ہم ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہیں۔ جس لمحے ہم اپنی ناکامی سے سبق حاصل کرتے ہیں وجہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ دریافت کیجئے، اس دریافت کا پھر علاج کیجئے اور اس کے بعد آپ تندرست ہو جائیں گے۔ تاہم اگر آپ اثر یعنی بیماری کا علاج میں لگے رہیں آپ تھوڑے عرصے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن دوبارہ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ قسمت کیسے بنتی ہے؟ ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس مشورے کے لیے آیا۔ یہ جوڑا اپنی زندگی کے مشکل دور گزار رہا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال سے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ان حالات سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا؟ انہوں نے تھوڑی دیر توقف اختیار کیا، پھر خاتون کہنے لگی کہ ان کی پہلی بڑی لڑائی سے 2 ماہ پہلے وہ ایک پارٹی میں گئے اور مہمانوں میں ایک پامسٹ بھی تھا۔ اس نے میرے خامند کو بتایا کہ اس کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے اور اس کے بعد ہمارے درمیان اکثر اوقات
پھر جھگڑا رہنے لگا۔ میں اس آدمی سے اس سلسلے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ امت سے ملنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی دوسری شادی اور زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں اچھی طرح سوچتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مانا کہ وہ اس بات پر پوری منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ دوسری شادی کے بعد وہ کس طرح اپنے 2 بچوں کو ہینڈل کرے گا۔ اس نے مانا کہ وہ کئی بار نئی شادی کے بعد اپنی زندگی کو تصور میں لاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا اور اس کے لیے وہم اور ٹینس کلب بھی جوائن کیا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کا علاج بھی کروایا۔ اس نے مانا کہ وہ اپنے ہاتھ میں اپنی شادی کی لائنوں کو ہفتے میں 2 یا 3 بار دیکھتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ گہری اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ شخص اپنی سوچوں کا شکار ہونے ہی والا تھا اور ان کو حقیقت بنانے ہی والا تھا۔ وہ جتنا زیادہ اس کے متعلق سوچتا، اس کا ذہن اتنا ہی اسے باور کراتا کہ پہلی بیوی اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں نے اس آدمی کی اصلاح کی اور اسے سمجھایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کچھ ذہنی اور ورزش ڈوز اور ڈونٹس کی فہرست تجویز کی۔ کچھ مہینوں کے اندر ہی اس کے تعلقات اپنی بیوی سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس کی دوسری شادی کی لکیر ہلکی ہونے لگی اور 1 سال کے اندر اس کی وہ لکیر غائب ہو گئی۔ اب تیسرا سال ہے، وہ جوڑا خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اپنی قسمت کے معمار ہیں۔ یہ بات ظاہری حقیقت ہے کہ کسی طرح معصوم لوگ ان روایتی کہاوتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جو بھی سوچتے اور کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ اپنی سوچ اور طرز زندگی کو بدل کر اس ہونے والے واقعے کو بدل سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ شعوری یا لاشعوری طور پر 400 کلومیٹر لمبے ہائی وے پر آتے ہیں اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ آپ یہ فاصلہ 4 گھنٹوں میں طے کر لیں گے۔ اس طرح اپنی زندگی میں آپ شعوری یا لاشعوری طور پر ایک منزل طے کر کے کیریئر یا ایک طرز زندگی طے کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرف ڈرائیو شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مقصد سفر دوسری شادی یا نوکری چھوڑنا ہو تو ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ منزل آپ نے خود اپنے لیے منتخب کی۔ اگر آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یا پھر ٹرن لے لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی اور اس طرح ہاتھ کی لکیریں بھی۔ اور اگر آپ راستہ نہیں بدلتے تو بلا شبہ آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے جائیں گے اور آخرکار اسے پا لیں گے۔ اور یہی قسمت ہے جس کو قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر بدل دے۔ یہاں نعمت سے مراد قسمت ہے۔ ہمارے رب نے ثابت کیا کہ قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، تاہم وہ ہماری توجہ سچائی کی اور دوسری طرف بھی دلا رہا ہے۔ لفظ بتاتا ہے کہ قسمت بدل سکتی ہے۔ چلیے آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں۔ اور جب تک وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے۔ قسمت یا تقدیر بدل سکتی ہے اگر ہم اپنے عقائد، اپنی سوچ اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے بدلنے کا فیصلہ کر لیں۔ آیت مبارکہ وضاح کرتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ ہوتا ہی رہے گا جب تک کہ تم اپنی غلط سوچ اور اس سے منسلک غلط عقائد کو نہیں بدل دیتے۔ جب تک تم بہتر فیصلہ کرو گے تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ کیا ہمارے رب نے ہماری تقدیر پہلے ہی سے ہی طے کر دی ہے؟ تو پھر ہمیں ہمارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ بہت واضح طور پر ہمارا مالک ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں اور اپنی قسمت خود بدل سکتے ہیں۔ انسانوں میں برائی اور اچھائی دونوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ برا راستہ اپنائے تو وہ حیوانوں سے بھی بد سے بدتر ہوتا جاتا ہے اور اچھا راستہ اختیار کرنے پر وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ یہ اختیار بالآخر ہماری تقدیر کو طے کرتا ہے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 15 ہے۔
قانون اختیار یعنی ذمہ داری قبول کرنا۔ اگر آپ چاہیں تو زندگی کے ہر پہلو کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہیں کہ اس کے ساتھ ایک بڑا اگر چپکا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک بچہ جو سینئر بنا، ایک آدمی جو فٹ بال بنانے والے کارخانے کا مالک بنا، اور شخص جو اپنی بیوی کو طلاق دینے ہی والا تھا، جس نے یہ سوچ لیا کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں خود قبول کیں تو اپنی مرضی کے ایک منزل پر پہنچ گئی۔ زندگی میں بہت سے مواقع اور حالات و واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم ان پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اگر ہم بدترین حالات میں بھی مثبت رد عمل کا اظہار کریں گے تو یہ ہماری زندگی کا اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کا مطلب اپنی سوچوں اور رویوں کی مکمل ذمہ داری قبول کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو آپ بے چین، غمگین اور ناخوش ہوں گے۔ اصل میں طاقتور وہ شخص ہے جس کو اپنی زندگی پر پورا اختیار حاصل ہو۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں جو ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے دماغ کو دو حصے عنایت کیے ہیں، دو نصف کر کے، یعنی دایاں اور بایاں، اور ایسا بغیر حکمت کے نہیں کیا۔ دماغ کا بایاں حصہ منطقی انداز میں سوچتا ہے، یہ حصہ تنقید، تجزیہ، جائزہ لینے کے لیے ہے۔ استدلال یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ زبان کی صلاحیت، پڑھنے اور دیکھنے کو کنٹرول کرنے اور نام، تاریخیں اور بہت سے حقائق یاد رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یہ معلومات کا عقل اور دلیل کے ساتھ جائزہ لیتا ہے، الفاظ اور خیالات کی تشریح کرتا ہے اور معلومات کو پروسیس کر کے رد عمل کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ تنقیدی جمع تفریق کرتا ہے، یہ جسم کے دائیں حصے کی تمام حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ بے شک بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ بات ہے۔ دماغ کا دایاں نصف حصہ غور و فکر اور تخلیقی کام سر انجام دیتا ہے۔ اس حصے میں خواب اور تخیلات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم تصورات کی دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا دایاں حصہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ واقعات پر غور و فکر کرنا، مسائل کا حل ڈھونڈنا اس حصے کے اہم افعال میں شامل ہے۔ یہ حصہ ہمارے تخیلات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ تخیلات اور مسائل کا حل ڈھونڈنا اس حصے کے اہم افعال میں شامل ہوتا ہے۔ یہ حصہ ہمارے تخیلات کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور جب آپ تخیلات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اپنے دائیں دماغ کے اس حصے کو مصروف رکھتے اور بائیں حصے کو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہو جائے۔ یہ ہمارے دماغ کے دائیں حصے ہی کا کام ہے جو کہ امیجز اور تصورات سے بحث کرتا ہے۔ یہ ایک وقت میں بہت ہی زیادہ معلومات کو عمل میں لا سکتا ہے۔ یہ حصہ جسم کے بائیں حصے کی تمام حرکات کو کنٹرول کرتا ہے۔ کسی مسئلے کا تنقیدی جائزہ لینا اور تجزیہ کرنا بائیں حصے کا کام ہے، جبکہ مسائل کا حل ڈھونڈنا دائیں حصے کا کام ہے۔ کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ ہر چیز بہت بری ہے، وہ تقریباً ہر چیز اور ہر شخص پر بحث کر سکتے ہیں، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک اور اس کی پالیسیوں میں کیا برائیاں ہیں، اور وہ گھنٹوں سے صرف کر دیں گے، اور اگر آپ ان سے ان مسائل کا حل پوچھیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اپنے دماغ کا صرف بایاں حصہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دماغ کے بائیں حصے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس میں استعمال کرنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن کسی مسئلے کا تجزیہ کرنا پہلا مرحلہ ہے۔ اصل چیلنج اس کا حل ڈھونڈنا جو کہ دماغ کے دائیں حصے کا کام ہے۔ بری سوچ برے اخلاق کا حصہ ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دماغ کے بائیں حصے سے سوچنے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے طلباء نمبروں اور مواد میں اچھے ہیں، اعلیٰ گریڈ سے پاس ہوتے ہیں، اور معاشرے کو یہ غلط پیغام پہنچاتے ہیں کہ لڑنے کی صلاحیت تخلیقی صلاحیت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اکثر طلباء جب ہائی اسکول پاس کرتے ہیں تو بائیں حصے سے سوچنے والے بن چکے ہوتے ہیں۔ دماغ کے دونوں حصوں کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں آپس میں مکمل ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو آدھا استعمال کر کے کوئی بھی شخص اپنی پوشیدہ صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا صورتحال اتنی بری ہے؟ ذرا غور تو کیجیے۔ ہماری منفی سوچ
کبھی بھی ہمیں اپنی قوتوں، ان قوتوں، نعمتوں اور صلاحیتوں کو دریافت نہیں کرنے دے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسل، مذہب، مسلک، صنف یا سماجی و معاشی رتبے کے فرق سے بالا تر عطا کی ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن سے آپ کچھ بھی پوچھیں ان کا جواب ہمیشہ منفی ہوگا۔ وہ اپنی نوکری، معاشی حالت، بچوں کی تعلیم یا بزنس وغیرہ کے متعلق بڑبڑا ہی رہے ہوں گے ہمیشہ۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو تصویر کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں اور زندگی میں اپنی ناکامیوں اور موضوع الزام دوسروں پر ٹھہراتے ہیں تو مندرجہ ذیل حقیقتوں پر غور کیجیے۔ جیسے اگر ایک انڈسٹری گھاٹے میں جا رہی ہے یا بند ہو رہی ہے تو سینکڑوں نئی شروع بھی تو ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ جیتتے ہیں تو کچھ ہارتے بھی تو ہیں۔ اگر گھاٹے میں جانے یا ختم ہونے کی وجہ سے انڈسٹری اپنے ملازموں میں کمی کر رہی ہو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھرتی کر رہے ہیں۔ اگر معاشی ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 20% لوگ بے روزگار ہیں تو 80% لوگ کام بھی تو کر رہے ہیں۔ اگر 2% لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں تو 98% یہیں تو رہ رہے ہیں۔ اگر سینکڑوں لوگ روزمرہ مر رہے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں لاکھوں زندہ بھی تو ہیں اور ہزاروں اور پیدا بھی تو ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں 5 ڈکیتیاں ہوتی ہیں تو سینکڑوں گھر محفوظ بھی تو ہیں۔ اگر سینکڑوں گاڑیوں کو ہائی وے پر روز حادثے پیش آتے ہیں تو لاکھوں محفوظ بھی تو ہیں۔ اگر 30% طلباء امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو دوسرے 70% کامیاب بھی تو ہیں۔ اگر ہر 5 میں سے ایک فرد کا دل کو عارضہ لاحق ہے تو 4 کو تو کوئی لاحق نہیں نا۔ اگر طلاق کی شرح 15% ہے تو 85% لوگ ایک ساتھ تو رہ رہے ہیں نا۔ اگر کل رات ایک ہوائی جہاز کا حادثہ پیش آیا تو کئی دوسرے ہوا میں محفوظ تو اڑ رہے ہیں نا۔ اگر 5 عہدوں کے لیے سینکڑوں درخواست دہندہ ہیں تو کم از کم 5 کو تو نوکری ملے گی نا۔ اگر آپ کی نوکری آپ کو صحیح فائدہ نہیں دے رہی تو 1000 اور چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں زیادہ نوکریوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ نے زندگی کے 20 سال ضائع بھی کر دیے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً 50 اور تو ہیں نا۔ اگر کسی کے لیے 10 افراد کے خاندان کو پالنا مشکل ہے تو باقی 9 افراد بھی تو کام کر سکتے ہیں نا۔ نظام خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو، بہت سے لوگ اب ایماندار بھی تو ہیں نا، اور اسی وجہ سے یہ ملک آگے بھی تو بڑھ رہا ہے نا۔ اگر آپ منفی سوچ رکھنے والے افراد کو بھی مثبت انداز میں دیکھیں گے تو اس سے آپ مثبت نتائج حاصل کر سکیں گے۔ منفی قسم کے لوگوں اور صورت احوال کو مثبت رد عمل دینا مثبت نتائج دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ انہی چیزوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مثبت سوچ کے حامل لوگ اپنے کنٹرول میں چیزوں کو خود لے کر آتے ہیں اور اپنے حلقہ کنٹرول کو وسیع کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حالات جو ان کے قابو میں نہیں ہوتے وہ اپنی مثبت سوچ کے باعث ان کو بھی اپنے لیے موزوں اور قابل برداشت بنا لیتے ہیں۔ کیا اس کی اتنی ہی اہمیت ہے؟ اپنی 12 سالہ کوچنگ کے دوران میں نے منفی سوچ رکھنے والے لوگوں پر مندرجہ ذیل علامات دیکھی ہیں۔ ایسے لوگ جو صرف دماغ کا بایاں حصہ استعمال کرتے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی سوچ بدلی اس کی زبردست نتائج نکل کر ان کے سامنے آئے، جیسے ہائی بلڈ کولسٹرول یعنی خون میں چربی کی زیادتی جو دل کی بیماریوں کا بنیادی وجہ ہے، مثانے کی انفیکشن خاص طور پر بڑی عمر کی خواتین میں، 35 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں سر درد یا کمر درد، بھوک کا بڑھ جانا، جلد کی سوزش، صبح بیزاری، کمزور قوت مدافعت خاص طور پر معدہ، آنکھیں اور گلے کا انفیکشن جلدی پکڑنا، کمزور نظام ہضم، گیس یا سینے وغیرہ کی جلن، یا منفی سوچوں کے حامل لوگوں کی اوسط عمر مثبت سوچ کے حامل لوگوں کی نسبت 13 سال کم بھی ہوتی ہے۔ معیاری بیماریوں کے 90% مریض جو یہ سوچتے تھے کہ وہ مر جائیں گے، 1 سال کے اندر وہ واقعہ طور مر گئے، اور باقی 10% جن کو یقین تھا کہ وہ زندہ رہیں گے وہ سالوں تک زندہ بھی رہے۔ 50% دل کے مریض اور 70% کینسر کے مریض منفی سوچوں کے حامل یقیناً ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ والے تقریباً 40 سے 50% تنخواہیں لیتے ہیں۔ 80% سے زیادہ طلاقیں منفی سوچ رکھنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ 80% سے زیادہ لوگوں کی نوکریاں ان کی منفی سوچ کی وجہ سے چلی جاتی ہیں۔ 80% والدین جو اپنے بچوں کے دوستانہ تعلقات نہیں رکھتے ان کے منفی سوچ کے حامل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اتنی اہمیت ہے؟ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹیں اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور شاندار گھوڑے اور چپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ سوچ ہی انفرادیت پیدا کرتی ہے۔ دیکھیے اس طرح کے ان میں سے 3 گھنٹے بعد 3 کے اندر $3 ملین ان لوگوں کو دینے کے لیے اکٹھا کریں گے جو طوفان کا شکار ہوئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔
جب تک کہ کسی نے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ مینیجر نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے چارٹ کی ایک طرف لکھا کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس نے لکھا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے۔ یہ بحث کر کے اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے، تاہم ہم سب میں ہر کوئی اپنا آئیڈیا اور خیال تجویز کرے کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہم جب تک اس کا حل نہیں ڈھونڈ لیتے اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ اپنے دماغ کا دایاں حصہ استعمال کریں۔ کسی نے کہا کہ ہم کینیڈا بھر میں ریڈیو شو کر سکتے ہیں۔ اس نے اس خیال کی تعریف کی ہے، اسے لکھ لیا۔ اور ایک اور شخص نے کہا کہ ہم کینیڈا بھر ریڈیو اسٹیشن شو نہیں کر سکتے کیونکہ پورے ملک میں ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے۔ یہ جائز اعتراض تھا کیونکہ کمپنی کے 2 یا 3 ریڈیو اسٹیشن پورے کینیڈا میں تھے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ اس نے کہا کہ ریڈیو اسٹیشن کا آپس میں سخت مقابلہ ہے اور عموماً وہ اکٹھے کام نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ پھر ایک تجویز آئی کہ ہم کسی بڑی شخصیت کو پروگرام کی میزبانی کے لیے بلائیں اور یہ کہ شو سارے کینیڈا میں براڈ کاسٹ ہو۔ انہوں نے اسے فائنل کر لیا۔ انہوں نے ریڈیو شو کا انتظام کیا اور صرف 3 دنوں کے اندر 3 گھنٹوں میں $3 ملین انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ انہوں نے ریڈیو شو کا انتظام، اور صرف یہ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ان کے دائیں دماغ کی طاقت، یعنی کہ مثبت انداز میں سوچنے کی وجہ تھی۔ اگر آپ کسی چیز کے لیے نہ کو قبول کرنے کا انکار کر دیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ اسے یقیناً پا لیں گے۔ خیالات اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے یہ حقیقت جان لی کہ ہمارے خیالات وجود رکھتے ہیں، وہ جسم و سانسوں اور پروں سے آراستہ ہیں، اور یہ کہ ہم انہیں دنیا میں اچھے یا برے اثرات سے معمور کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ کہ ہم جسے ہم اپنی مخفی فکر کر دانتے ہیں وہ زمین کے بعید ترین مقام کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ یہ اپنے پیچھے رحمتوں یا زحمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے اس کے بھاگنے یا اس کے پیچھے پگڈنیاں رہ جائیں۔ ہم خیال در خیال اپنے مستقبل تعمیر کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ عمل خیر کے لیے ہے یا شر کے لیے۔ تشکیل کائنات کے ابتدائی مرحلوں سے لے کر اب تک خیالی قسمت ہی کا دوسرا نام ہے۔ بس اپنا مقدر چن لو اور پھر انتظار کرو، یہ تمہارے لیے محبت کے بدلے محبت اور نفرت کے بدلے نفرت لائے گی۔ دیکھیے کہ جب آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا کہ میں نے ایسا کرنے کا سوچا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بدقسمتی سے یہ لوگ جانتے نہیں کہ سوچ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہونے والی ہر چیز، اچھائی اور برائی کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے۔ سوچے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے کسی چیز کے چٹکنے کی سوچ جسمانی طور پر آرام دہ نہیں ہوتی۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے پسندیدہ کھانے کے متعلق سوچیں، کیسا لگتا ہے؟ کھانے سے بھاپ اڑ رہی ہے، آپ اس کا ایک نوالہ لیتے ہیں، دیکھیے کہ آپ کا جسم اس چیز کو کیسے رد عمل کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے پسندیدہ کھانے کے بارے میں سوچتے ہی ہیں اور ان کے منہ میں پانی بھی آنے لگتا ہے۔ بہت سے تو صرف اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کھانے کا مزہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات یا اچھے واقعات کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ بے ناکامیوں یا منفی صورتحال کے بارے میں سوچیں تو آپ کا جسم منفی رد عمل کا اظہار بھی کرنے لگ پڑتا ہے اور آپ خود کو کمزور اور ناتواں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں کچھ بھی خود سے نہیں ہوتا، آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں۔ تمام کامیابیاں، دریافتیں اور ایجادات بس ایک سوچ ہی سے شروع تو ہوتی ہیں، اس طرح تمام برائیاں بھی سوچ ہی سے تو پھوٹتی ہیں۔ تاہم فرق یہ ہے کہ سوچ کا معیار کیا ہے، وہ منفی ہے یا مثبت۔ ایک دفعہ میں ایک شخص کو جیل میں ملا جس پر بینک فراڈ کا الزام تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے 15 سال تک بینک میں ایمانداری سے کام کیا، زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ اس کی بیوی اور 3 بچے سب ایک دوسرے سے پیار کرتے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ ایک روز ہم کسی شادی میں مدعو ہوئے، جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو بارش شروع ہو گئی۔ ہمارے لیے شادی پر جانا مشکل ہو گیا کیونکہ اس طوفان میں کسی سواری کا ملنا مشکل تھا، پس ہم شادی میں شریک نہ ہو سکے۔ اگرچہ اس کی بیوی اور بچے بہت تعاون کرنے والے تھے اور انہوں نے بالکل بھی شکایت نہ کی، لیکن اسے بہت برا محسوس ہوا کہ میں اپنے خاندان کے لیے ایک نئی کار بھی نہیں خرید سکتا۔ رات کو اس نے سوچا کہ وہ اپنے دفتر میں کام زیادہ کرتا ہے اور معاوضہ کم لیتا ہے، اسے ضرور
اس بات کے اوپر معاوضہ زیادہ وصول کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس سوچ کے ساتھ اپنے کام کے متعلق اس کا رویہ بدل گیا، کام میں اس کی دلچسپی اب کم ہونے لگی۔ وہ اپنے ساتھیوں پر نکتہ چینی کرتا اور وہ سوچتے کہ شاید اس سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ اگلے کچھ ہفتوں وہ بینک میں آنے والے لوگوں اور ساتھیوں کی کاروں، گھروں، کپڑوں اور ذاتی اشیاء پر غور کرنے لگا۔ اس کے گھر والوں نے اس میں تبدیلی محسوس کی لیکن خاموش رہے۔ ہر رات وہ سوچتا کہ کس طرح وہ اپنا حصہ وصول کر سکتا، اور بالآخر اس نے فراڈ کا منصوبہ بنایا۔ اس نے 19 لاکھ خرد برد کر دیے۔ 5 مہینوں کے بعد اس کا فراڈ سامنے آیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں مجرم ٹھہرا۔ یہ سب ایک سوچ سے شروع ہوا۔ سوچیں اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ حقیقت تخلیق کرتی ہیں۔ اپنی سوچوں کو دیکھو، یہ الفاظ بن جاتی ہیں۔ اپنے الفاظ کو دیکھو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اور اپنے اعمال کو دیکھو تو یہ عادات بن جاتی ہیں، اور اپنی عادات کو دیکھو تو یہ کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کو دیکھو تو یہ تمہاری تقدیر بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے نا کو نکال دیں تو آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ فلوریڈا کے شہر میامی میں رہنے والے ایک جوڑے نے تربیتی پروگرام دینے والی ایک چھوٹی سی فرم کھولی کہ انہیں سین ڈی ایگو کیلیفورنیا سے ایک تعلیمی کانفرنس میں شرکت کا بروشر موصول ہوا۔ جب انہوں نے کتابچہ پڑھا تو انہیں لگا کہ اس کاروبار سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے تو انہیں بھی اس کانفرنس میں ضرور جانا چاہیے، لیکن جو کہ کاروبار نیا تھا اس لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ سفر کا خرچ برداشت کر سکتے۔ خاتون نا کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ہر ممکنہ کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے انہیں صورتحال سمجھا کر قائل کر لیا اور آخرکار اسے ممکن بنا لیا۔ اگلا کام میامی سے سین ڈی ایگو کے 2 ہوائی ٹکٹوں کا بندوبست کرنا تھا۔ اس نے مختلف ہوائی کمپنیوں کو فون کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ایک ایسی کمپنی میں فون کیا جس میں اس کی بات کمپنی کے صدر کے سیکرٹری سے ہوئی۔ اس نے سیکرٹری کو سمجھایا کہ اسے کیا چاہیے۔ سیکرٹری نے صدر سے اس کی بات کروائی۔ اس نے تمام صورتحال صدر کے سامنے رکھی اور بتایا کہ کانفرنس والوں نے انہیں 2 مفت داخلہ پاس دے دیے ہیں۔ کیا اب صدر انہیں میامی سے سین ڈیاگو کے 2 ریٹرن ٹکٹ دے سکتا ہے؟ اور وہ اسے مل گئے، حتیٰ کہ صدر نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس عورت نے انہیں مدد فراہم کرنے کا موقع دیا۔ اگلا کام رہائش کا بندوبست تھا۔ اس نے ہالیڈے ان کے ہیڈ کوارٹر میں فون کیا۔ جس شخص سے اس کی بات ہوئی اس نے تمام کہانی سنائی اور کہا کہ اگر وہ انہیں 3 راتوں کے قیام میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر وہ انہیں کانفرنس کی جگہ سے 35 میل دور واقع ہوٹل میں رہائش دے تو کیسا رہے گا؟ اس عورت نے فوراً ہاں کی اور اس طرح ان کی بکنگ ہو گئی۔ اب ان کے پاس یہ سب کچھ تھا، یعنی کانفرنس کے لیے مفت داخلہ پاس، آنے جانے کے مفت ہوائی ٹکٹ اور ہوٹل میں مفت رہائش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل سے کانفرنس کے قیام تک کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے انہیں کاریں کرائے پر دینے کے لیے کمپنیوں کو فون کرنا شروع کیا۔ بالآخر اس نے مقامی کار رینٹل کمپنی کو فون کیا جس کا نام مجھے یاد نہیں۔ انہیں ساری کہانی سنائی اور ان سے مدد مانگی اور اسے مدد بھی مل گئی۔ یہ سارے کام اس نے ایک دن میں کیے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رہا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرے گا جو جھوٹ کہتے ہیں۔ اب وہ کانفرنسوں میں شریک ہوئے اور دیکھا کہ وہاں کھانا بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے کوشش کرنے کا سوچا۔ وہ کانفرنس کے ایک اجلاس کے دوران کھڑی ہو گئی اور حاضرین سے پوچھا کہ اگر کوئی ان کے کھانے کا بندوبست کر سکے تو آپ یقین کریں کہ 50 کے قریب لوگوں نے رضاکارانہ طور پر انہیں کھانے کے ساتھ لے جانے کے لیے پیشکش کی۔ کانفرنس کے دوران اس کا وقت بہت اچھا گزرا۔ انہوں نے بہت سے نئے دوست بنائے۔ جب وہ واپس آئے اور ایک تربیتی پروگرام شروع کیا جس کو زبردست کامیابی ملی، اس کے بعد سے ان کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ اس کی کامیابی کا آغاز مثبت سوچ اور نہ کو قبول نہ کرنے سے ہوا۔ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ اگر تم ہارنے کا سوچو گے تو تم ہار جائے گے۔ اگر تم سوچو گے کہ تم میں حوصلہ نہیں ہے تو تم حوصلہ نہ پاؤ گے۔ اگر تم خواہش رکھتے ہو کہ یہ بھی سوچو کہ جیت نہیں سکتے تو امکان ہے کہ یہی ہو کہ تم نہ جیت سکو۔ اگر تم گنوانے کا سوچو گے تو گنوا دو گے کہ وہ جو کچھ ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، کامرانی کی ابتدا انسان کی آرزو سے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ انسانی ذہن پر منحصر ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ تم اعلیٰ ورفہ ہو تو تم ہو۔ تمہیں بلند ہونے کے لیے سوچ کو بلند رکھنا ہوگا۔ پہلے تمہیں اپنی ذات پر یقین کامل رکھنا ہوگا، پھر تم انعام پا سکو گے۔ زندگی کی بازی ہمیشہ قوی تر
तेज़ तर शख्स ही नहीं जीतता, बल्कि जल्द या बदेर वही शख्स जीतता है जो सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है। हर नाकामी के पीछे कामयाबी छुपी होती है। कामयाब लोग पैदा नहीं होते, बल्कि कामयाब बनाए जाते हैं। उनमें और नाकाम लोगों में फ़र्क सिर्फ नाकामियों पर रद्द अमल ज़ाहिर करने का होता है। मैंने आपकी अपनी किताब शाहराह कामयाबी में ऐसे लोगों की बहुत सी मिसालें दी कि सड़क पर किसी रुकावट का होना सड़क के अख्ताम की दलील नहीं होता। ये तो हमें बताती है कि हमने मुतबादल रास्ता अख्तियार करना है। ताहम मैंने लोगों को रास्ते बदलते या फिर सिर्फ एक रुकावट की वजह से कभी गिरते और बिखरते भी देखा है। सिर्फ एक नाकामी पर उनकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस होते भी देखी होगी। आपके ख़्याल में इन दो अलमनाक हादसों के बाद जिन्होंने उसे नकारा कर दिया था, उसे क्या करना चाहिए? वो एक नहायत कामयाब मुकर्रर, एक अच्छा खामद और कामयाब बिजनेसमैन था। क्या आप अपने आप को तसव्वुर में ला सकते हैं कि आधा धड़ मफलूज होने और एक चमचा उठाने, टेलीफोन मिलाने या गुस्ल खाने में जाने के लिए भी उसे दूसरों का मोहताज होना पड़ता, और फिर भी आप वाइट वाटर राफ्टिंग करते हुए हवा में गोता लगाते और सियासी मुहिम चलाते हों? ताहम डब्ल्यू मिचेल ने दूसरों की मदद लेने से इनकार कर दिया। मिचेल ने दिन रात अपनी ज़िंदगी को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। वो रियासत कोलोराडो के एक छोटे से शहर का मेयर मुंतखब हुआ। उसके बाद उसने अपनी ख़राब वज़ह, उसका जिस्म 65% जला हुआ था, इसको अपने लिए बेहद कीमती सरमाया बनाया और कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा। अपनी इब्तदाई ज़ाहिरी हालत और जिस्मानी चैलेंजेस के बावजूद मिचेल ने वाइट वाटर राफ्टिंग शुरू की। उसे खातून से मोहब्बत हो गई, उसने उससे शादी भी कर ली। उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA की डिग्री ली, अपनी फ़्लाइंग को जारी रखा और अवामी मुकर्रर बना। उसका कहना है कि मफलूज होने से पहले मैं 10,000 काम कर सकता था और अब मैं 9,000 कर सकता हूँ। अब या तो मुझे 1000 कामों को ना करने पर अफसोस करते रहना चाहिए था या फिर 9,000 पर तवज्जो देनी चाहिए थी, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने किसी काम को छोड़ने का सोचा हो। अब वो तमाम दुनिया में लोगों को उम्मीदों का पैगाम देने में अपना वक्त सर्फ करता है। अगर आप बहुत एहतियात से खेलना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ने के बहुत से मौके खो देंगे। तो क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगलों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और तकलीफ़ें पहुंची। वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उनके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। सूरह बकरा की आयत नंबर 214। नाकामी ख़त्मी नहीं होती। कोई भी रातों रात दुनिया भर में कामयाब नहीं हो सकता। कोई भी नाकामियाँ देखे बगैर ओलंपिक चैम्पियन नहीं बन सकता। जहाँ आपने कोशिश तरक्की की, वहीं आप नाकामी के रास्ते पर चल पड़े। आने वाले कल में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हालात का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरों को अपनी तकदीर और किस्मत मुंतखब करने का मौका मत दीजिए। सब्र और इस्तकामत से काम लेकर आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दीजिए। तिरमिज़ी में है, जितनी सख्त आजमाइश और मुसीबत होती है उतना ही बड़ा उसका सिला होता है, और खुदा जब किसी गिरोह से मोहब्बत करता है तो उनको मज़ीद निखारने और कुंदन बनाने के लिए आजमाइश में मुब्तला कर देता है। बस जो लोग खुदा की रज़ा पर राज़ी रहें, खुदा भी उनसे राज़ी होता है, और जो आजमाइश में खुदा से नाराज़ हों, खुदा भी उनसे नाराज़ हो जाता है। डोंट लूज़ या डोंट क्विट, हिम्मत ना हारो। जब सारी ही बातें गलत होती जाएं, कदम लड़खड़ाते हों और राहें हों टेढ़ी, जब हासिल हो थोड़ा और तकाज़े हों ज़्यादा, जब लब चाहे मुस्कुराना मगर निकलें सर्द आहें, जब फ़िक्रों ने तुमको घेरा हो ठहरो ज़रा देर, हाँ मैदान ना छोड़ो। निराला है जीवन, ऊंचे हैं रास्ते, सभी को यूं ही यहाँ पे चलना पड़ेगा। अक्सर ने तोड़ डाला यही पे अपना कुमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। कभी तुम रुको मत, खा चलो धीरे धीरे, शायद अगली बार तुम जीत जाओ। लड़खड़ाते डगमगाते राही की सोचों के बरक्स मंजिल दूर नहीं थी। आमादा बेकोशिश अगर तरके हिम्मत न करता तो फतह का परचम अपने हाथों में पाता। वो लम्हे जो बीते तो उसने ये जाना कमरानी का ताज अब दूर हो चुका था। नाकामी के पीछे कामयाबी छुपी है, जैसे काले बादलों के किनारों पे रोह पहली झालर। तुम नहीं जानते कि तुम कामयाबी के कितना करीब होते हो, दूर लगती है तुमको मगर पास है। जमे रहो मैदान में, जब मुकाबला हो सख्त, हालात बदतरीन हो तो भी हिम्मत न हारो। देखिए, इंसान में मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग क्यों रातों रात कामयाब होना चाहते हैं।
मुझे कामयाबी की कोई एक कहानी सुना दीजिए जो मुश्किलात और नाकामियों के बगैर हो। मैं एक हैंडसम नौजवान को जानता हूँ जिसने 2 दफ़ा इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया और फेल हो गया। उसने अपने बाप से कहा कि उससे एक वीडियो शॉप खोलते क्योंकि अब वो इम्तिहान पास नहीं कर सकता। आखिर लोग क्यों इतनी जल्दी दिल तोड़ देते हैं। एक 23 साल नौजवान जिसके पास MBA की डिग्री थी मशवरे के लिए मेरे पास आया। उसने बताया कि पिछले 2 साल में उसने 200 मुख्तलिफ़ कंपनियों में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी और तकरीबन 50 कंपनियों ने इसे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, लेकिन नौकरी ना मिली। बेदिली से वो अपने अंकल के छोटे से कारोबार में काम कर रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक महज़ब लड़का है, लेकिन उसमें इज़्ज़त नफ्स की कमी है। इस बात का अंदाज़ा उसकी बातों, उसके उठने बैठने और उसके लिबास से हो रहा था। मैंने उसे पूछा कि क्या कभी उसने इनमें से किसी को फ़ोन करके पूछा कि मेरे अंदर क्या कमी थी। उसने कहा कि नहीं। मैंने उससे कहा कि उसने सीखने के 50 मौके ज़ाया कर दिए। उसने मुझसे पूछा भी गवारा ये ना किया कि इस बात से मेरा क्या मतलब था। खैर, मैंने उससे पूछा कि क्या वो अभी तक अच्छी नौकरी में दिलचस्पी रखता है। उसने मुस्बत जवाब दिया। उसको मुतहर्रिक करने और कुछ रहनुमाई फराहम करने के बाद मैंने उसे बताया कि कल से वो हर रोज़ तकरीबन 5 कंपनियों के दफातर में जाएगा। वो अपने आप को मुतारिफ़ कराए, मैनेजर से बात करे, अपने CV वहीं पर छोड़ कर आए। अगर उन्हें ख्वाहिश होती तो वो इब्तदाई इंटरव्यू ले लेंगे और फिर उसे दोबारा बुलाएंगे, और अगर वो ना भी बुलाएं तब भी वो या तो मैनेजर का फ़ोन करेगा या वहाँ खुद जाएगा और पूछेगा कि उसे किस बिना पर नौकरी नहीं दी गई। वो अपनी दिलचस्पी के एरिया में आने वाले तमाम इश्तिहारात भी देखे और दरख्वास्त भी भेजे। मैंने उसे कहा कि हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट दे और रिपोर्ट में ये शामिल होगा कि वो कितनी जगहों पर गया और कितने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में क्या क्या उसका बना। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाता है, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। हर हफ्ते वो 20 से 25 इदारों में जाएगा और तकरीबन 5 से 7 इंटरव्यू देगा और पूरे इन्हमाक से ये काम करेगा। हर दफ़ा जब उसे बताया जाएगा कि उसे नौकरी पर नहीं रखा गया और वह फ़ोन पर जाकर मैनेजर से बात करेगा, अपना तारुफ करवाएगा और कहेगा कि सर आपने मुझे नौकरी ना देने का जो फ़ैसला किया है, मैं उसे चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देखते हैं कि मैं नौजवान हूँ और इस शोबे में नया हूँ और अपने जैसे तजर्बाकार लोगों से बहुत कुछ सीखना है। क्या आप 1-2 खामियाँ बताएंगे ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूँ। वो जवाब सुनेगा, उससे कुछ सीखेगा और उससे सीख कर आगे बढ़ जाएगा। 1 हफ़्ते बाद उसने बताया कि उसे उस काम में बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें अतमाद आता गया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया, उसकी गुफ्तगू, उसके अपने आप को पेश करने के तरीके में बेहतरी भी आती गई। पहले हफ्ते के दौरान उसे 8,000 रुपये पर माहाना 2 नौकरियों की पेशकश हुई। इससे पहले वो 6,000 पर भी काम करने का तैयार था। अब उसने इन दोनों पेशकशों को ठुकराया क्योंकि अब वो पुरएतमाद था और वो उससे बेहतर नौकरी हासिल कर सकता था। हर आने वाले हफ्ते में उसे पहले से बेहतर नौकरियां ऑफ़र हुई क्योंकि वो ख़ुद को बेहतर करता जा रहा था। उसे मश्क के 3रे महीने में उसे 15,000 माहाना की नौकरी की पेशकश हुई। उस वक्त तक वो 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुका था। उसने मैनेजर से पूछा कि उसे क्यों चुना गया। उसने बताया कि उन तमाम फ़ोन कॉल्स की वजह से जो तुमने हमें की हैं। हमें यकीन हो गया कि जैसा शख्स हमें चाहिए था वो तुम ही हो। अगर कोई शख्स नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वो यकीनन इससे ज़्यादा मेहनत नौकरी कायम रखने के लिए भी ज़रूर करेगा। सब्र करने वालों ही को उनका पूरा बेशुमार अजर दिया जाता है। उस नौकरी को ले लेने की बजाय उसने सोचा कि उसे मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। उसने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया जिसमें वो तालिब इल्मों को इंटरव्यू के लिए तैयार करने लगा। उसका ख्याल था कि उसने इतना कुछ सीख लिया है कि अब वो दूसरों को भी सिखा सकता है। इस ट्रेनिंग सेंटर से उसने 30,000 कमाने शुरू किए। 1 साल के अंदर मिडल ईस्ट में एक मल्टीनेशनल कंपनी के ह्यूमन रिसीवर डिपार्टमेंट में उसे नौकरी मिल गई जिसकी तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपये थी। उसने जॉब कबूल की और पाकिस्तान से बाहर चला गया। उसने मुझे ईमेल भेजी जिसमें लिखा था कि फ़ाइज़ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे लफ्ज़ नाकामी का एक नया मतलब सिखा दिया था। नाकाम कौन नहीं होता। अपने कारोबार के पहले साल के दौरान कोका कोला कंपनी ने सिर्फ 400 बोतलें बेची थीं। बास्केटबॉल के सुपरस्टार माइकल जॉर्डन का नाम अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया था क्योंकि कोच को यकीन था कि वो इस काबिल नहीं है। रुडयार्ड किपलिंग को एक बार मुमतहिन की जानब से उसके लिखे गए मजमून को मुस्तरद करने का ख़त मिला जिसके मुताबिक वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं जानता। मिस्टर चर्चिल को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया कि यह बेतुका और गैर हकीकी है। एलोस पर्सले से कहा गया
کہ وہ گلوکاری کے قابل نہیں ہے۔ البرٹ آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بولنے اور 7 سال کی عمر تک پڑھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ اس کی اساتذہ اسے کند ذہن ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ لوئس پاسچر اپنے انٹر تک کی تعلیم میں ایک واجبی سا طالب علم تھا اور کیمسٹری کی جماعت میں اس کا شمار تقریباً سب سے نچلے درجے میں ہوتا تھا۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے جب ٹیلی فون ایجاد کیا، اس نے صدر کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ پیش کیا، جنہوں نے اس سے کہا کہ یہ اچھا ہے لیکن اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ فیڈل اسمتھ کو MBA کے دوران کورئیر کمپنی کے آغاز کی تجویز پر C گریڈ دیا گیا کیونکہ اس کے استاد کے خیال میں تجویز قابل قبول نہ تھی۔ ہنری فورڈ ناکام ہوا اور فورڈ موٹر کمپنی کی کامیابی سے پہلے 5 بار کلاش ہوا۔ تھامس ایڈیسن کو اسکول میں بے حد سست کا خطاب ملتا تھا، نتیجتاً اس کی ماں نے اسے گھر میں پڑھانا شروع کیا۔ تھامس ایڈیسن نے جب بجلی کا بلب ایجاد کیا تو اس کی حتمی کامیابی سے قبل وہ 2000 مرتبہ ناکام ہوا تھا۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ 39 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے معذور ہو گیا، اس کے باوجود وہ 4 بار امریکہ کا صدر بنا۔ ابراہم لنکن کا فوج کے شعبے میں عہدہ گھٹایا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ والٹ ڈزنی کو تجاویز و تصورات کی کمی کی بنا پر ایک اخبار کے ایڈیٹر نے نوکری سے نکال دیا۔ ڈزنی لینڈ کی تعمیر سے قبل وہ کئی بار دیوالیہ بھی ہوا۔ دیکھیے، تھامس ایڈیسن کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ اتنا بدھو ہے کہ کچھ سیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ آئزک نیوٹن گریڈ اسکول میں بہت نکما طالب علم تھا۔ ونسٹن چرچل 6ٹھی جماعت میں فیل ہو گیا تھا۔ ایک فاتح کی زندگی کا خاکہ۔ 1816 اس کے خاندان کو گھر سے نکال دیا گیا، اسے ان کی کفالت کے لیے نوکری کرنا پڑی۔ 1818 اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 1831 ریاستی مجلس قانون ساز شمولیت کی کوشش کی مگر ناکام رہا، اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ قانون کی تعلیم دینے والے اسکول میں داخلہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہ کر سکا۔ 1833 اپنے ایک دوست سے کاروبار کے آغاز کے لیے کچھ رقم ادھار لی لیکن دیوالیہ ہو گیا۔ اپنی زندگی کے اگلے 17 سال اس نے قرضہ ادا کرنے میں گزار دیے۔ 1834 ریاستی مجلس قانون ساز میں شمولیت کی دوبارہ کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔ 1835 اس کی منگنی ہوئی اور پھر اس کی محبوبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا دل ایسا ٹوٹا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 1838 مجلس قانون ساز کا اسپیکر بننا چاہا مگر ہار گیا۔ 1840 امریکی انتخابی ادارے کا رکن بننا چاہا مگر نہ بن سکا۔ 1843 کانگریس کے لیے منتخب ہونے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ بعد میں 1842 میں کانگریس کے لیے دوبارہ کوشش کی، وہ جیت گیا۔ واشنگٹن میں قیام پذیر ہوا اور اچھے کام کیے۔ 1848 میں کانگریس کے اگلے انتخاب میں شامل ہوا، پھر ہار گیا۔ 1849 میں اپنی آبائی ریاست میں ایک نوکری کے لیے درخواست دی مگر مسترد ہو گیا۔ 1854 میں امریکی سینٹ کے لیے کوشش کی، ناکام ہو گیا۔ 1856 میں اپنی پارٹی کے نائب صدر کے انتخاب میں ہار گیا۔ 1858 میں امریکی سینٹ کے لیے پھر کوشش کی، پھر ناکام ہو گیا، لیکن 1860 میں امریکہ کا صدر منتخب ہوا۔ جی ہاں، اس کا نام ہے ابراہم لنکن۔